Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. So Alhamdulillah, my dear sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज सीरत की इस सीरीज के ज़मन में इंशाअल्लाह ताला हम नए कुरानिक ईयर का आगाज करने जा रहे हैं। यह है कुरानिक ईयर 18 और हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने की सहूलत की खातिर ये डायग्राम जो है क्रिएट किया है, जिसमें हमने इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया। और अब जो है हम इस तीसरे हिस्से में हम मौजूद। ये तीसरा हिस्सा जो है इसे हम अर्ली मदीना पीरियड जो है उसका नाम हमने दिया है। हर क्वाड्रेंट जो है वो कंसिस्ट ऑफ 6 years ऑफ प्रॉफिटिक मिशन। तो इस क्वाड्रेंट में भी जो है तकरीबन 6 साल का अरसा जो है हमने स्टडी किया। हमने इन सारे जो अदवार है उनकी डिटेल्स देखी और अब तक इंशाअल्लाह ताला आपको ये सारा जो है इसकी जो माइलस्टोन इंसिडेंसेस हैं वो अब तक याद हो चुके होंगे, अजबर हो चुके होंगे, जबान पर आ चुके होंगे। तो कुरान के 13 इज हिजरा। हिजरा रिजल्टेड इन बैटल अपॉन बैटल टिल हुदैबिया। ये हमने एक निमोनिक याद कर ली है ताकि हमें ये सारे जो 6 साल का अरसा है वो हमें बसानी याद हो जाए। कुरान के 13 में जो है हिजरत हो रही है। 14 जो है वो है द ईयर ऑफ रेड्स। 15वां साल जो है वो है बदर 1। 16वां साल जो है जंगे उहुद। 17वां साल हमने पढ़ा, उसे हमने बदर 2 का जो है टाइटल दिया और फिर हमने उसकी बहुत सारी तफसीलात देखी कि किस तरह से उहुद की जैसे हम कहेंगे जो कुछ भी उहुद में पेश आया मुसलमानों के साथ, तो किस तरह से हर तरफ से जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद हमलों का जो है सद्देबाब करना पड़ा। बहुत सारे लोगों की खयानतें जो हैं वो उभर कर सामने आ गई। वो जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ट्रीटी साइन की थी, अहदो पैमान जो है थे, वो भी जो है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? जी हाँ, हाँ। तो हम ये देखते हैं कि अ, कि उहुद के बाद जो एक नक्शा बदला था उसके जो असरात हुए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीर से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पॉलिसी थी एज अ लीडर, एज अ रूलर, एज अ जनरल, जो है उसने हमेशा इस बात की कोशिश की कि ये जो सोसाइटी और ये जो स्टेट है इसका कयाम हो और उसमें कम से कम जो है फसाद हो, कम से कम जो है खून जो है वो बहे। सो आप सल्लम की जंगों के ये फीचर जो है हम बहुत तफसील में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं द ईयर 18 पे, जिसे हमने याद रखना है एज द ईयर ऑफ द बैटल ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच जिसे हम जंग खंदक भी कहते हैं। ओके। और
اس کوڈرنٹ میں ایک اور بات ہے کہ یہ جو ڈیٹیل ہے، یہ جو پورے 6 سال کا عرصہ ہے، اس میں ہر میجر بیٹل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچوئل لڑی دشمنوں کے ساتھ، اس بیٹل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑا. تو اسے ہم نے یاد رکھا ہے QNQ سے. بدر 2 میں چونکہ ایکچوئل لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو پورا کیا اپنی طرف سے، لیکن قریش جو ہے وہ وہاں نہیں آئے. اور بدر کے بعد جو ہے وہ کینکا نے اپنی غداری جو ہے وہ دکھائی، غداری کی، اور انہیں جلا وطن کیا گیا. احد کے بعد ہم نے بنو نذیر والوں کو دیکھا کہ کیسے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیسینیشن کی کوشش کی. اس کے بعد obviously like وہ سارے جو حالات تھے جنہیں ہم پچھلے چند ہفتوں میں پڑھتے ہوئے اور ڈسکس کرتے ہوئے آئے ہیں، دیٹ شوز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا ان کے لیے مقرر کی تھی وہ ان کے اپنی ہی جو سزا کا طریقہ یا جو اس کی سزا تھی اس جرم کی جو ان سے سرزد ہوا تھا، ایک بہت ہی لینینٹ اپروچ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطنی کی جو ہے سزا دی تھی، حالانکہ ان کے اپنے جو کتابیں ہیں توریت اور انجیل، ان کے توریت کے مطابق جو ہے وہ گروپ جو اس قسم کی خیانت کرے گا اور بغاوت کرے گا، اسے جو ہے اس کی سزا موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اس کے جتنے بھی جو مرد ہیں لڑنے والے انہیں ختم کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو جو ہے قیدی بنا لیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جو ہے یہ خیانت جو ہے وہ فیس کی یہودیوں کے ہاتھوں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لینینسی کا مظاہرہ کیا and he let them go, اس کے بعد اب جو ہے ہم نے یہ بنو نذیر والوں کی ساری واقعات دیکھے، بدر 2 کی تفصیلات ہم نے دیکھی. اب جو ہے ہم قرآن ایئر 18 پر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. سو یہ بھی جو ہے ایک بہت مشکل جسے ہم کہیں گے سال ہے، اور خاص طور پہ جنگ احزاب یا جنگ خندق یا the battle of trench جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک بہت ہی جسے کہا جائے گا ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس کے سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا. اس کی شدت کا اندازہ آپ لگائیں گے، خود قرآن کریم نے جو ہے اس کی شہادت پیش کی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب جو ہے وہ دراصل اس پورے معرکے کی جو ہے تفصیلات کو عین ہمارے سامنے اس طرح سے لے آتی ہے جیسے مانو یہ واقعات ابھی ہمارے سامنے پیش آ رہے ہوں. صلی اللہ رب العالمین نے خود جو ہے اس کی گواہی دی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں. کس طرح سے جو ہے وہ جو خوف تھا، وہ جو تمہاری کیفیت تھی اندرون، کہ کیسے کلیجے منہ کو آ رہے تھے جب یہ سارے احابیش جو ہے وہ تم پر چڑھائے. تو قرآن کریم جو ہے وہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک بہت ہی ٹیسٹنگ اور ٹرائنگ ٹائم تھا اس نیسنٹ گروپ آف بلیورز کے لیے. اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے ہیں، the scene has changed drastically. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ جڑ گئے ہیں. انصار کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ الحمدللہ ہو چکی ہے. پھر یہ کہ جو آس پاس کے قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے عہد و پیمان کیے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے پولیٹیکل الائنسز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہیں. تو یہاں پر اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، پھر really want to understand the gravity of the battle of Trench کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دشمنوں سے پالا پڑا تھا جو اپنی لائک ایم کو آبجیکٹو کو فلفل کرنے کے لیے
کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. ان کے لیے مورالٹی، ایتھکس اور ان کے لیے جنگ کے قوانین جیسی کوئی چیز جو ہے ان کے مد نظر یا پیش نظر نہیں تھے. اور وہ کھلم کھلا جو ہے اس بات کو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے قبول کیا ہے کہ اور یہ ساری جسے ہم کہیں گے کہ بد عہدیاں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، چیٹنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک بار نہیں بہت ساری مرتبہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب میں مکہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں. اب یہ ہمارا جو مدینہ ہے اس کے بعد دو بہت اہم ٹرائبز ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. مدینہ کے قریب میں ہے غطفان اور اسی کے نیچے جو ہے حوازین ہے. میں نے کہا تھا نا یہ غطفان اور حوازین جو ہے بہت زیادہ آئیں گے ہمارے سیرت میں. اب غطفان جس طرح سے قریش ایک ٹرائب ہے، اس میں بہت ساری چھوٹے چھوٹے کلانز ہیں، اسی طرح سے غطفان ایک ٹرائب ہے، اس کے اندر بہت سارے الگ الگ کلانز ہیں. حوازین ایک ٹرائب ہے، اس کی بہت ساری الگ الگ کلانز ہیں. تو مکہ والوں نے جو ہے حوازین، غطفان، ان سارے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. سو احزاب دراصل یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا، دس از دا پلورل آف حزب. حزب کہتے ہیں گروپ کو. ایک دوسرا لفظ ہے احابیش. تو ہم جب عربک لٹریچر پڑھتے ہیں آن سیرا تو احابیش جو ہے انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سارے الگ الگ گروہوں جن کو قریش لے کر آئے تھے مدینہ پر چڑھائی کرتے ہوئے، وہ اٹ واز این الائنس آف ویریس گروپس جس میں نومیڈک لوگ بھی شامل تھے. اب دیکھیں ہوا یہ کہ احد میں بھی قریش نے یہی کیا تھا، رائٹ؟ انہوں نے یہی کیا تھا نا، انہوں نے جو ہے اپنی ساری فوج جو ہے مسٹر کی تھی اور جو ان کے جتنے بھی الائز تھے ان سب کو بھی جو ہے اپنے ساتھ باندھ کر لے آئے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے آس پاس والے جو ہیں وہ اب اور زیادہ جو ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، یا ان کی جو اسٹریٹجی سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، تو انہوں نے رخ کیا غطفان کا، حوازین کا. اور ایک بہت بڑا تھریٹ جو اب مدینہ کے سر پہ منڈلا رہا ہے، ایکچولی یہ مکہ سے نہیں سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ ساری کانسپریسی یہ سٹارٹ ہو رہی ہے نارتھ میں. اور یہ نارتھ جو ہے کچھ اور نہیں بلکہ خیبر ہے. اب یہ خیبر یہ جگہ ہے جہاں پر آلریڈی کینوکا اور بنو نذیر سے جلا وطن کیے گئے جو یہود تھے وہ سارے انہی راستوں پر جا کر آباد ہو گئے یہاں پہ خیبر میں، اور یعنی they went to north. اب انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ یہاں آئے تو انہوں نے ایک ایسا ایٹموسفیئر بنانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ذک پہنچائی جائے اس ایریا میں. وہی اسٹریٹجی جو that was the only strategy available. اگر آپ کو ان کا اکنامک بلاک ڈاؤن کرنا ہے تو آپ نے جو یہاں پہ رہنے والے ٹرائبز ہیں، یہاں پہ رہنے والی جو گروہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو جو ہے الائنسز بنانی ہے اور مسلمانوں کے کیرون کو جو ہے پاس نہیں ہونے دینا ہے. اب یہ ایک تشویشناک جو ہے صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے. ہم جو ہے اس کا بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یہود ہیں خیبر میں جو جا کر آباد ہوئے ہیں، خاص طور پہ بنو نذیر والے جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں اور ایک دم بالکل جل رہے ہیں آگ میں کہ کس طرح سے وی کین گو بیک ٹو مدینہ. تو وہ اپنی ساری قوتیں یا اپنی ساری جو شرانگیزیاں ہیں انہیں ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں. So these people are now actually coming to Mecca and talking of a joint جسے ہم کہیں گے اٹیک آن مدینہ. اور وہ یہ بار بار یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں میکنز کو کہ دیکھیے بہرحال جو غلطی ہم نے احد میں کی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کا صفایا نہیں کیا، ان کو جو ہے ان کو پوری طرح سے ختم نہیں کیا، اس مرتبہ ہم وہ یہ نہیں کریں گے. اس مرتبہ ہم مسلمانوں کو نہ صرف مدینہ میں جا کر ان پر حملہ کریں گے بلکہ ان کو پوری طرح سے
اینیہیلیٹ کر دیں گے, انہیں پوری طرح سے ختم کر دیں گے, وائپ آؤٹ کر دیں گے, اس لیے کہ بنو نذیر جو ہے انہیں واپس جانا ہے مدینہ. So that's the only option, you know, that they have. They think that اگر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اساسینیشن کی انہوں نے کوشش کی تھی, جس کی وجہ سے انہیں جو ہے سزا ملی, لیکن اب بھی جو ہے وہ باز نہیں آ رہے ہیں. تو یہ بار بار مکہ والوں کو جو ہے اسٹوک کرتے ہیں. اب ہمیں ہسٹری میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں مکہ والوں سے مستشرید کرتے ہیں, اور ان کے بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں جو آ رہے ہیں یو نو مکہ, اور مستشرید کر رہے ہیں مکہ لیڈر سے. اور اگر ہم ان کی باتیں سنیں تو ہمیں حیرت ہوگی کہ they can go to what levels, you know, جب انہیں یعنی اپنی مقصد کو فلفل کرنے کے لیے نہ وہ جو ہے کسی چیز کی مروت کرنے کو, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی جو ہے بالائے طاق رکھ دینے سے نہیں چھوٹتے. اب دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں آ کے ان سے مل رہے ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑا نام جو ہے ہائی کا ہے. یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے اندر جو ایک غصہ ہے, اور وہ کسی طرح سے جو ہے چاہ رہے ہیں کہ لوگ مدینہ پر چڑھائی کر دیں. اب تو یہ ساری کوششیں جو ہے یہ یہود کر رہے ہیں, اور بار بار جو ہے آ کے لوگوں سے مل رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں کیا نظر آتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ والے جو ہیں, اب وہ سارے لوگ جو ان کے ساتھ اسٹریٹجیکلی نہیں آنا چاہتے ہیں, ان کو برائب دے کر ہی اپنے ساتھ لا رہے ہیں. بیکاز دیکھیے دوسروں کو, جیسے غطفان ہے, ان کی کوئی لڑائی تھوڑی نہ ہے مدینہ سے, ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی نہ ہے. یہ تو مکہ والے ہیں نا, جن کو اپنی چودراہٹ, اور جن کو اپنے نام, اور جن کو اپنی اپنی آئیڈینٹی, یا جسے ہم کہیں گے کہ اپنی جو ایک ناک ہے اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جو ہے کمر بستہ ہے. مگر غطفان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, تو غطفان کو برائب کیا جاتا ہے. واٹ از اے برائب؟ یہ کہا جاتا ہے کہ خیبر جو ہے وہ ایک سپلائر آف ڈیٹس. اس زمانے سے یہاں باغات ہیں, اور یہ بہت ہی زرخیز علاقہ رہا ہے, اسی لیے وہاں پہ یہود آباد تھے فار اے لانگ ٹائم. اور تو ان لوگوں نے پرومس کیا کہ ہم غطفان کو اس سال کی جو پروڈیوس ہوگا کھجوروں کا, اس کا آدھا جو ہے ہم غطفان کو دے دیں گے. تو یہ بہت بڑی فائدے کی چیز تھی. تو غطفان بھی جو ہے وہ اتر گیا, اور غطفان نے کہا ہاں ہم بھی جو ہے تیار ہیں. اینڈ یو وونٹ بلیو, غطفان نے جو ہے اپنے 2000 ساتھیوں کو جو ہے بھیجا. تو غطفان کی طرف سے جو ہے 2000 لوگ اس میں شریک ہو رہے, زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں. لائک دیکھیے وار جو ہے اس زمانے میں صرف ایک اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ جیسے آج ہوتی ہے, کہ آج جو ہے باقاعدہ ملکوں کی جو ہے فوجیں ہوتی ہیں, اور ملک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اس کنٹری پہ حملہ کرنا ہے, اور اس کنٹری کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. سو کنٹریز ہوتی ہیں, اور ان کے جو سولجرز ہوتے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ if people wanted to make money, they could take part in the warfare. Warfare was a kind of money making business as well, which is equally applicable. آج کے زمانے میں بھی وہ اتنا ہی applicable ہے, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو ایک small soldier ہے وہ بھی کچھ کمائی کر لیتا تھا, لیکن اب جو ہے سولجرز نہیں کماتے جنگوں سے, بلکہ بڑے بڑے پاور ہاؤسز جو ہیں کماتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا سیدھا فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو ویپنز بناتے ہیں. کیونکہ دیکھیے آپ دنیا میں جو اکانومی ہے وہ ہمیشہ اس سائیکل پہ یا اس تھیوری پہ چلتی ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی چین پر, کہ چیزوں کا کتنا ڈیمانڈ ہے اور کتنا ہم اس کو سپلائی کر سکتے ہیں. تو ان دونوں کے بیلنس پہ جو ہے ایک بہت بڑی اکانومی جو ہے اس کی جسے ہم کہیں گے کہ like the economic theories start, you know, from this preposition of demand and supply. weapons جو ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس بڑے ان دا سینس بہت پیسے والے جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں.
تو آپ کتنے ویپنز بنائیں گے اسی, اور پھر ویپنز بنائیں گے تو پھر آپ چاہیں گے کہ ان کا استعمال ہو, اگر نہیں ہو رہا ہے استعمال تو پھر آپ چاہیں گے کہ کسی طرح سے جو ہے ایسے ایونیوز پیدا کیے جائیں, ایسے مواقع کریٹ کیے جائیں کہ لا محالہ ان ہتھیاروں کی, ان ویپنز کو جو ہے استعمال کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس 21 سینچری میں جہاں ہم نے اتنے سارے پیس کنونشنز کیے ہیں, جہاں ہم نے نا ہیومینٹی نے ایک سویلائز جسے ہم کہیں گے قانون بنا لیا, اور بہت سارے چیکس اینڈ بیلنسز رکھے ہیں کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر در اندازی نہ کرے, کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ نہ کرے. یہ ساری ہیومن سویلائزیشن کی جسے ہم کہیں گے ایڈوانسمنٹس ہے نا. لیکن اس کے باوجود with all these checks in place that that the human laws could make, آج بھی یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم بول رہے ہیں, یا ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہے جس کی وجہ سے ہماری دشمنی میں اندھے ہو کر ہم یہ بول رہے ہیں. There are people who are specialists of economics. They tell us that a lot of wars that are fueled even after World War. So in last 100 years after the World War, ہوا یہ کہ ویسٹ نے اپنی ساری جنگوں کو بھی جو ہے آؤٹ سورس کر دیا, بیکاز جنگ ناگزیر ہے ویسٹ کے لیے. ان کی سارے ویپنز بنانے کے جو بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں وہ وہیں پہ موجود ہیں, اور اینڈ مائنڈ یو وہ سارے اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں ہیں. امریکن اکانومی جو ہے وہ خود اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ویپن انڈسٹریز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ ویپنز کی کھپت جو ہے وہ ضروری ہے. اگر جنگ نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو جنگی حالات پیدا کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کے ویپنز جو ہیں وہ استعمال ہوں. بس فرق یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک عام سا سولجر بھی جو ہے جنگ میں حصہ لے کر پیسے کما لیتا تھا. آج ایک سولجر پیسے نہیں کماتا بلکہ بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہیں وہ پیسے کماتی ہیں. تو ہوا یہ کہ جب غطفان والوں کو یہ پتا چلا کہ such a big offer کہ خیبر is ready to put in give half of their produce of dates, تو غطفان سے 2000 لوگوں کی فوج جو ہے وہ شامل ہوئی. خود قریش جو ہے وہ کتنی بڑی فوج لے کر آئے آپ کو پتا ہے, 4000 کی. تو قریش جو ہیں وہ لا رہے ہیں 4000 کی. Now this is a big number. بدر میں ہم نے کتنے لوگوں کو فیس کیا تھا, اس کے بعد احد میں, سو احد سے ہم دیکھیں گے کہ 3 times more جو ہے یہ بیٹل آف ٹرینچ میں جو ہے مسلمانوں کو سابقہ پڑے گا دشمنوں سے. قریش جو ہے وہ 4000 کی آرمی لے کر آئے ہیں, غطفان نے جو ہے 2000 سولجرز جمع کر دیے ہیں. اس کے علاوہ بنی اسد ہیں. یہ بنی اسد بھی جو ہے دراصل غطفان ہی کے پڑوسی ہیں. بنی اسد ہم نے دیکھا تھا دمت الجندل, ابھی جو ایک معرکہ پیش آیا تھا. دمت الجندل کا جو معرکہ پیش آیا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفس نفیس جو ہے وہ شرکت فرمائی. It was a kind of strategy at the hands of the Jews of the Khaybar that they wanted to deflect the attention of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. دیکھیے یہ ہمیشہ سے ان لوگوں نے ڈیسیٹ جسے ہم کہیں گے یا دھوکہ دہی سے جو ہے ہمیشہ چیزوں کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اور it's not new. I mean what we are watching, what we are witnessing in our times, it's nothing new. I mean if we look at their history 1400 years back, they did the same with Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. So they did the same things with the best of the human being. They did the same with the best of the people who were there on this face of this earth. تو وہ جو مظاہرہ ہے کمینگی کا, یا جسے کہیں گے کہ وہ جو مظاہرہ ہے ان ساری چیزوں کا, یہ کوئی نیا نہیں ہے ان کی طرف سے. تو بہرحال بنو اسد جو ہے ہم نے دیکھا کہ دمت الجندل دیکھیں ہم نے لاسٹ ویک اسے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نارتھ کی طرف کی سیریا اسی ایریا میں جو ہے آئے ہیں دمت الجندل کی طرف. اب یہ اور ہمیں چند جو ہسٹوریکل ایویڈنسز اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آدھے راستے سے پھر جو ہے واپس لوٹ آئے, بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریئلائز دیٹ یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول کرنے کی جو ہے اسٹریٹجی تھی.
کہ یہود چاہ رہے تھے کہ ایک خطرہ جو ہے وہ گھنٹی بجائیں یہاں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ یہاں رہے، اور اس اسنا میں جو ہے یہ ان سارے لوگوں کو کلیکٹ کر کر جو ہے مدینہ پر جو ہے لے آئیں، یعنی مدینہ پر وہ حملہ بول گئے. پھر یہ جو بنو اسد والے ہیں ان کے جو ہے 1000 لوگ شامل ہوئے ہیں. اوکے. Now 1000 is a big number. Now see from where all these people are going to come to Medina. اگر میں اس کو تھوڑا صاف کر دوں. All right. تو اگر یہ ہمارا مدینہ ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف جو ہے بنو اسد سے اٹیک ہونا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ غطفان والے چڑھ کر آئیں گے. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ سے قریش آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے خیبر میں تو ہے ہی، رائٹ، خیبر از یور، تو خیبر سے تو اٹیک ہے ہی ہے، تو تم تیار بیٹھے ہیں. All right, but let me also tell you that look at this the Jews, you know, ساری دنیا کو بلا کے لائے ہیں وہ مدینہ کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. اور دیکھیے کتنے سارے بڑی آرمی انہوں نے نا جمع کروا لی نا. اسد سے 1000 لوگ لے آئے، غطفان سے 2000، قریش خود 4000 ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حوازین میں سے جو ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہو گئی حوازین کے عامر کلان سے، تو وہاں پر ایک تو یہ ریزن رہا کہ ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں بھئی ہمارے سمدھی ہیں، لائک ہمارا سسرالی رشتہ، ہم نے اپنی بیٹی دی ہوئی ہے یہاں سے، تو ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. لیکن ان کا ایک جو ٹرائب، ایک جو کلان ہے سلیم، وہ بہرحال جو ہے اس میں شامل ہو رہا ہے، سلیم، اور وہ جو ہے اپنے 700 لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں. اوکے. اب یہ یہودیوں کو دیکھیں کہ اتنے سارے دوسرے لوگوں کو تو لے آئے ہیں لیکن خود جو ہے وہ نہیں آئیں گے. خود they would not participate in the warfare. All right. So اپنی جان ہمیشہ بچا کے رکھیں گے اور سارے دوسرے لوگوں کو جھونک دیں گے جنگ میں. But look at Medina. Now it's a grave danger. I mean ہم جو ہیں اب تقریباً 10,000 کی آرمی ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہے، رائٹ. اور یہ بہت زیادہ ہے as compared 3 times more than what did we face in Uhud. So اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دن پہلے خبر ملتی ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ بھی کس کے تھرو ملتی ہے؟ خزہ جو ہے although they are a tribe which are in alliance with قریش, but ان کی ایک کلان ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خبر دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے صرف a few days رہ گئے ہیں، چند تعبیرہ جو چند جو ایویڈنسز ہیں اس کے اکارڈنگ just a few days, maybe a week's time is there to Nabi at the hands of Nabi Sallam, and according to some others maybe around 4 to 5 days, not more than that he has, because یہ ساری الگ الگ فورسز جو ہیں وہ اب مدینہ پر حملہ بولنے کے لیے تیار ہیں. ان کو اور بہت سیکرٹلی یہ سب پلان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو the reason why Nabi Akram صلی اللہ علیہ وسلم came back from Dumatul Jindal was also because he must have got some kind of news that these people are planning an attack on Medina. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کسی طرح سے خبر لگ چکی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کم وقت ہے اتنی بڑی آرمی کو فیس کرنے کا، اور اس بات کا اندازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں چڑھ کر آنے والے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹی دیکھیے، اور یہ جو ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے ایک جو پرنسپل ہے ہمارے یہاں، ایک جو ماڈل ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور سیرت سے ملتا ہے. وہ یہ کہ وہ لوگ جو کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کسی جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی رتبہ دیا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت گریو سچویشن ہے، رائٹ.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو گھبراہٹ اور پریشانی میں نہیں مبتلا کرتے. انہیں جو ہے اس طرح سے پہلے ہی جو ہے یعنی جتنی پریشانی یا جتنی ڈینجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایز اے لیڈر سارے لوگوں میں جو ہے وہ پریشانی جو ہے اس کو پھیلا دے رہے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے میجرز لے رہے ہیں کہ کس طرح سے اس بڑی احابیش کا جو ہے یہ جو گروپ آف پیپل who is trying to attack the Medina is coming over، اسے کیسے فیس کیا جائے. اب اس میں بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں. پر یہاں پہ ایک بات ہم سمجھیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ایک اسلامی معاشرہ جسے ہم کہیں گے، یا جو مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، اس کی کچھ خصوصیات ہیں. اس کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے وہاں یہ ایک رول کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے بڑوں کی عزت کرے گا اور اپنے چھوٹوں سے شفقت کرے گا. آل رائٹ. تو یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سکھائی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام ٹرینڈ پایا جاتا ہو. اور الحمدللہ ہماری جو کلچرل پریکٹسز یا جو کلچرل آؤٹ لک ہے اس میں بہت زیادہ ہے بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا، ان کی تعظیم کرنا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس کے بہت سارے الگ الگ جسے ہم کہیں گے مظاہر ہمارے کلچر میں موجود ہیں. اور وہ اچھی چیز ہے، اسے انکریج کیا گیا ہے. تو اپنے بڑوں کی عزت اور اپنے چھوٹوں سے شفقت، یہ ایک اصول ہے. انفیکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک بھی ہیں کچھ اس قسم کے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت اور اپنے چھوٹوں سے جو ہے شفقت نہ کرے. So as a believer, as a Muslimah, I have to inculcate these you can say uh, uh, these finer aspect of Islamic culture جو ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا ہے. کلچر صرف اس سے نہیں پیدا ہو جاتا کہ میں نے اپنے گھر میں کیلیگرافی آویزہ کر لی ہے اور میں اسلامک آرٹ اور ثقافت کی بہت دل دادا ہوں، بلکہ کلچر اور کلچرل پریکٹسز جو ہیں وہ اس سے ایسرٹ ہوتی ہیں یا ان کا مظاہرہ اس سے ہوتا ہے جب اس پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوں. اور دیکھیے خواتین کا جو رول ہے نا، دس از سو بیوٹیفل دیٹ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز میں لائک یہ ایک اصول ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر میں جو ہے وہ چیز بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہوتی ہے، جو باطن میں جو ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ ظاہر کو بھی قائم رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر ہم اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، اپنے وجود کو دیکھ لیں، تو ہمارا ایک جسم ہے جو مظہر ہے ہماری ایگزسٹنس کا، لیکن اس وجود کو قائم رکھے ہوئے جو چیز ہے وہ ہے ہماری روح. رائٹ. اب یہ روح جو ہے یہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو جو دیکھنے والا جو ہے اسے مضبوطی دکھے گی تو شاید صرف جسم کی مضبوطی نظر آئے گی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انسان جو بظاہر کتنا ہی جسمانی طور پہ مضبوط کیوں نہ ہو، اگر مینٹلی کمزور ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو اس کی وہ فزیکل جسے ہم کہتے ہیں اسٹرینتھ، وہ بھی اس کے کسی کام نہ آئے گی، ہے نا. یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو معاشرے ہوتے ہیں، ان کا ظاہر جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے اور ان کا باطن جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں. تو خواتین جو ہیں اس ظاہر کو جو ہے اس ظاہر کو کنسولیڈیٹ کرتی ہیں، اس ظاہر کو مضبوطی عطا کرتی ہیں، اس ظاہر کو وہ تمانیت بخشتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ظاہر اپنا کام جو ہے وہ کر سکے. دیکھنے کے لیے تو وہ دکھائی نہیں دے گا کہ واٹ از ہر رول، ویئر از شی. جیسے روح دکھائی نہیں دیتی، رائٹ، اس کا کنٹریبیوشن جو ہے ہماری زندگی میں ظاہری طور پر نہیں دکھائی دیتا، لیکن جو کام ہمارے وجود میں روح کرتی ہے، خواتین دراصل اپنے معاشروں میں، گھروں میں
उस इंटरनल फोर्स का काम अंजाम देती हैं। इसीलिए जो 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 खवातीन है, जो मुस्लिम खवातीन है, वो इन बातों पर जो है बहुत ज्यादा हंगामा खेज नहीं होती जैसा वेस्ट होता है। एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से तो एक औरत के लिए डूब मरने का मकाम है, कि जब नमाज के लिए सफ बनाई जाए तो पहले मर्द हो, बीच में बच्चे हो और सबसे आखिर में औरत हो। क्यों? ये तो उसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, राइट, कि कांग्रीगेशन में उसे सबसे पीछे खड़ा किया जाए। लेकिन एक मुस्लिमा के लिए उसके 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 माथे पे शिकन नहीं आता इससे, क्योंकि उसने इस बात को अपने लिए कोई शर्म सारी जो है उसका वजूब नहीं बनाया है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? क्योंकि मुझे पता है कि एज ए मुस्लिमा मेरा जो काम है वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो हो सकता है जाहिरी तौर पे नहीं नजर आएगा, वो ऐसे नहीं नजर आएगा कि मैं सफ बस सफ मर्दों के जो है वो खड़ी रह के अपनी अपनी आइडेंटिटी को, अपने कंट्रीब्यूशन को असर्ट करूंगी। लेकिन अगर मैं वो मजबूती ना प्रोवाइड करूं, मैं अगर जो है इंटरनली उसको मजबूत ना करूं, तो वो जो जाहिर है वो भी अपना काम जो है वो नहीं कर पाएगा। Don't you think this is so beautiful? And this actually elevates, and this is, the problem of the episteme, and why we have to talk about episteme. Because वो जो जाहिरी चीजों पे खत्म कर दिया है जिन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने वजूद को, वो तो कभी इस बात को समझ ही नहीं सकते ना। वो तो सिर्फ चीजों पे अंदाजे दिखाई जो देता है उस पे लगाते हैं। तो उसके लिए तो ये तो बड़ी शर्मसारी की बात होगी ना कि उसे नमाज में भी सबसे पीछे खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, इक्वल राइट्स का मतलब है कि अगर मर्द आगे खड़ा है तो मैं भी आगे खड़ी हूँ। नो, वी डोंट वर्क लाइक दैट। फॉर अस, आई नो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन and where and what is my work that does not require at all कि मैं उसके बाजू में आके खड़ी रहूंगी तभी मैं अपनी ड्यूटीज और अपने फराइज जो है वो बखूबी अंजाम दे सकूंगी। All right, let's get back to to the Battle of Trench. तो यहूद की ये पॉलिसी और यहूद का तरीकाकार जो है हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से देख रहे हैं। हाँ, तो ये सारी बहस ऑफ खवातीन, ये सारी बहस कि एक सोसाइटी को जो है मजबूत करने वाली कौन सी चीजें होती हैं। इसीलिए यही वजह है कि फरमाया गया कि जब किसी माशरे में औरतें बेहया हो जाए तो फिर वो माशरा जो है खत्म हो जाएगा। तो कोई, I mean, a feminist would fume at this. She would say, oh, what do you mean? अगर एक औरत जो है मर्द बेहया हो जाए तो नहीं होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली होगा। लेकिन मर्द अगर अगर बेहया हुआ तो उसकी जाहिर में क्रैक्स आएगा। लेकिन औरत अगर बेहया हो गई तो वो चीज जो उस माशरे को कायम रखे हुए है, वो जो उसका इंटरनल एसेंस है, वो भी जो है खत्म हो जाएगा, राइट? So that's why, so like whenever we read these kinds of stuff, एक बहुत ही जो हम जाहिरी ऐनक से जब चीजों को देखते हैं, so we can't say anything else than what a Western perspective decides or looks at these you can say at these thoughts या इस फलसफे के बारे में मगरिब जो जजमेंट पास करता है। और लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है और हमारी अपनी पोजीशन क्या है, इंशाल्लाह। ओके, सो ये सारी बहस मैंने इसलिए की थी कि मैं बताना चाह रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस जंग की तैयारी में जो जिस तरह से तैयारियां की, जो उसमें सारे इंसिडेंसेस पेश आएंगे, वो एक बहुत अहम बात की जाने में गुमाजी करते हैं। और गुमाजी ये है कि रिलीजन भी जो है उससे भी कल्चर की जरूरत होती है अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। बिकॉज एक बहुत बड़ी हमारे अंदर जो है कहीं पर ये क्रिटिसिज्म, अब हर कल्चर में खराबियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर कल्चर परफेक्टली जो है इनफैलिबल होता है। लेकिन वो कल्चर को बुरा बोल बोल के जो है एक ऐसे पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं
کہ جہاں پر اینی تھنگ دیٹ از کلچرل وی وانٹ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ کہ نہیں 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 اس کو تو دور کرنا ہی کرنا ہے, as if having a culture of your own is haram. No, having a culture of your own is not haram. Only having haram things, in that culture is prohibited. ورنہ ہر گروپ آف پیپل کا اپنا کلچر ہوتا ہے اور اس کی آزادی جو ہے ہمارا دین جو ہے اس کو دیتا ہے. سو وائی ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ دس کلچر؟ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو ہے گیدر کیا, اس ہراس اس خوف کو پھیلائے بنا کہ کس قسم کی ایک استاد ایک پریشانی جو ہے ہمارے اوپر آ کر کھڑی ہوئی ہے, اور لوگوں سے مشورہ کیا کہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے. ابھی دیکھیے اگر ہم ہمارے اندر سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے نہیں, لوگوں کا تو میں اب کوئی اوپینین اور مشورہ لوں گا ہی نہیں. جنگ احد میں ان کی بات مانی تھی, دیکھیے کیا ہوا, احد کا پورا جو ہے پوری جو ہے خرابی ہو گئی. اب ان لوگوں کی بات تو میں سننے والا ہی نہیں. ہم ایسی زندگی میں اپنے فیصلے کرتے ہیں نا, اور یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنے صحابہ کرام کو جو ہے جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا, ان سے پوچھا کہ دیکھیے ہمارے اوپر جو ہے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپائس سے نیوز ملی, جو بھی انفارمیشن گیدر ہوئی, جو لوگوں نے آ کے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندازہ ہو گیا کہ دس از اے بگ, جسے ہم کہیں گے کہ ایک بڑی فورس لے کر جو ہے یہ آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سب سے ان کی اوپینین جاننی چاہیے کہ اب ہم کیا کریں گے, باہر جا کے لڑائی کریں گے, اندر رہ کے ڈیفینس کریں گے. وہ سارے لوگ جنہوں نے احد کے وقت جو ہے بہت زیادہ مظاہرہ کیا تھا جوش کا, وہ بھی جو ہے بہت زیادہ میچور ہو چکے تھے. they understood like what has to be done. اب مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. اب مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ ڈیٹیلز پتا ہوں کہ مدینہ جو ہے وہ چاروں طرف سے کن چیزوں سے گھرا ہوا ہے. اس کی خود کی جو ہے اس کی جو ڈیموگرافک جسے ہم کہیں گے, یا اس کی جو جغرافیکل کنڈیشن تھی اس زمانے میں بھی, آج سے 1400 سال پہلے, وہ کیا تھی. یعنی کہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن جو ہے ہم پر, اگر اب ہم اندر رہ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو پھر کیا پاسبل جسے ہم کہہ سکتے ہیں خطرات ہمیں لاحق ہو سکتے ہیں, اور کیسے ان کا سدباب کیا جائے. تو یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنا رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ اپنی مدافعت کیسے کی جائے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ, اور مدینہ کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے, مسلمانوں کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے. اور صرف مسلمان ہی نہیں, مائنڈ یو مدینہ اور جو اس کے اراؤنڈ جو چھوٹے چھوٹے جسے آپ کہیں گے کہ قریہ جسے ہم کہہ لیں, یا دیہات جسے ہم اپنے ڈیفینیشن میں کہہ سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں. ٹاؤنز میں تو پھر بھی تھوڑی ایک وہ بھی رہتی ہے, تھوڑی ایڈوانسمنٹ رہتی ہے. دیہات ہی سمجھ لیں نا. It was a collection of various دیہات which had come together and they had formed Medina. تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں صرف قینقاع, بنو نذیر اور قریظہ ہی رہتے تھے. وہاں پر 70 سے زیادہ یہودیوں کی جو ہے الگ الگ فیملیز ہے, جسے کہیں گے کہ الگ الگ گروپس جو ہے موجود تھے. ان تینوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسے ہم کہیں گے کہ خیانت کی, غداری کی. لیکن بہت سارے دوسرے جوز تھے جو آباد تھے, جنہوں نے اپنے الائنس کو فلفل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان کے ساتھ وہی شعار اور وہی طریقہ اپنایا. یہ I mean we always think that all the Jews ان کے ساتھ یہ معاملہ, no, it was only قینقاع, بنو نذیر and قریظہ who had to face this kind of a fate at the hands of the Muslim in Medina. But there were other Jews, اور وہ بہت اچھے ریلیشن شپ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا احد میں بھی کہ کیسے کچھ یہود جو تھے وہ اپنے احد کی پاسداری کرتے ہوئے جو ہے جنگ احد میں شریک بھی ہوئے. پھر اس میں سے ایک یہ بھی تھا جس نے اپنی ساری پراپرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کر دی تھی. تو ایسے یہود اس زمانے میں بھی جو ہے وہ موجود تھے. تو ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہم جنرلائزیشن کر لیتے ہیں نا, سارے یہودی اور سارے یہود ایسے ہوتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی گروپ میں ایسا نہیں ہوتا.
ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جنرلائزیشن سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم یہ بات پاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام سے یہ ڈسکشن کیا تو سلمان فارسی جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی جو فریڈم ہے وہ حاصل کی گئی, اور اب جو ہے ہی از ناؤ ایکٹیولی انوالو. تو حضرت سلمان فارسی جو ہے رضی اللہ عنہ, ان کا ایک سجیشن ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے پرشیا میں, ایران میں, کہ ہم اس طرح سے ڈیفینڈ جو ہے کرتے ہیں اپنے علاقوں کو کہ ہم خندقیں کھودتے ہیں. اب یہ خندق جو ہے اس کی ایک ڈائمنشن ہوتی ہے کہ وہ کتنا وسیع ہو, وہ کہاں ہو, وہ کس طرح سے ایسے بنایا جائے کہ دشمن جو ہے وہ انٹیگریٹ نہ کر پائے, داخل نہ ہو پائے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو وہ ساری ڈیٹیلز جو ہے سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ڈسکس کی. یہاں پر کچھ مورخین ہیں, کچھ سیرت نگار ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ it was not that it was the suggestion of Salman Farsi that was coming, from Salman Farsi, and Prophet ﷺ adopted it because it seems جب قریش والے چڑھ کر آئے مدینہ پہ اور when they were unable, to cross the خندق, تو انہوں نے ایز اے ٹونٹ بھی کیا, لیٹرز بھی بھیجے, قاصدوں کو بھی بھیجوایا. ابو سفیان نے بھی ایک لیٹر بھیجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میسج پہنچوایا کہ یہ کیا ہے, یہ ایسے تھوڑی نہ ہوتی ہے جنگ, آئی مین in a way للکارنے کے لیے, یہ آپ نے کیا طریقہ بنایا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ مجھے اللہ کی جانب سے جو ہے اس کا اشارہ دیا گیا. تو کچھ تاریخ نگار جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ this was a command from Allah subhanahu wa ta'ala to Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam, but wallahu alam. But most of the سیرت نگار جو ہیں, زیادہ تر جو سیرت ریکارڈ کرنے والے ہیں وہ سلمان فارسی کو ہی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ لوگ چڑھ کر مدینہ پر آئیں گے. قرآن کریم کی انشاءاللہ تعالیٰ ان آیتوں کا ہم مطالعہ کریں گے جو جنگ احزاب کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں. سبحان اللہ, ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی تو نیا نہیں ہو رہا ہے, لیکن sometimes we get so overwhelmed with whatever is going on in the world and we think اللہ اکبر, یہ کیسے ہو رہا ہے. لیکن جب ہم ان آیت کو پڑھتے ہیں تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہماری ہمت بھی بندھائی ہے, ہمیں سولیز بھی دیا ہے, ہمیں کمر بستہ ہونے کی بھی جو ہے وہ سبق دیا ہے کہ لائف is an exercise of good and bad, in the sense اچھا اور برا وقت جو ہے وہ ہمیشہ آتا رہے گا. ایسے نہیں ہے کہ سب سارا اچھا ہو گیا تب اس کے بعد کچھ برا نہیں ہو گیا, سارا برا ختم ہو گیا تب کچھ اچھا نہیں ہوگا. نہیں, it's a cycle. ان مع العسر یسرا, اچھائی کے ساتھ ہی ہے, پریشانی کے ساتھ ہی آسانی ہے, ساتھ ہے. تو it's going to be always together and it's going to be there. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ بھائی آ جاؤ دنیا میں سب اچھا اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس دنیا کی غایت یہ بتائی ہے کہ دنیا جو ہے بلا ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے, اور یہ سب تو ہوگا. تمہیں سرد اور گرم ہر ایک سے ہم آزمائیں گے, اور یہ آزمائش جو ہے وہ دراصل اس لیے ہے تاکہ تمہیں ہم اعلیٰ درجات سے جو ہے وہ نوازیں انشاءاللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آزمائش کی تمنا مت کرو, لیکن آزمائش آ جائے تو اس پر ڈٹے رہو. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسوہ حسنہ کو پڑھنے والا, سمجھنے والا بنائے, ہمارے اندر یہ بصیرت پیدا کرے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ روشن کر سکیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی اتباع اور اطاعت کرنے والے ہوں. اللہ رب العالمین کے سچے اور مخلص بندے ہم بن جائیں,
اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما لے ہمیں اور ہماری ذریت کو. اللہ تعالیٰ وہ سارے مسلمان جو آج اتنی صبر آزما حالت سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے سہولتیں اور آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا احسان شناس بنائے. ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کرنے والے نہ ہوں، اس کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے ہوں، اس کے احکامات کو ہمیشہ فلفل کرنے والے ہوں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.